अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नवाइशर न्यूज और मैं हूं अरशद महमूद अर्शी। नाजरीन, मियां वाली समेत मुल्क भर में जो इस वक्त एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, हर आदमी परेशान है। और अब एक नया बहरान जिसमें हम जाने वाले हैं, बल्कि बाज इलाकों में ये बहरान भी आ चुका है। जी हाँ, अब जो आटा है वो भी नायाब होने जा रहा है। फ्लोर मिल्स की क्या सूरत हाल है, गंदम का टारगेट इस वक्त पर क्यों हम पूरा नहीं कर सके, इसके अलावा की जो सूरत हाल है, महंगाई है, सियासी जो सूरत हाल है वो किस रुख की तरफ जा रही है, इस अहम तरीन मौजू पर बात के लिए हमारे साथ हमारे आज स्टूडियो में मेहमान अली खान पाईख्याल, मारूफ शख्सियत है मियां वाली की, फ्लोर मिल एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं। इसके अलावा सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इनका नुक्ता नजर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी देखते रहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया अली खान साहब आपके वक्त का। सर, आपसे जो पहला सवाल है वो तो आपके बिजनेस से, आपके शोबे से ही मुतल्लिका है। इस मरतबा हम गंदम का टारगेट मियां वाली में पूरा नहीं कर सके, सर इसकी बेसिक वजह क्या आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शी साहब, जो गंदम का टारगेट था वो तो इंटरनेशनली गंदम की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई थी कि यहाँ पे मकामी तौर पे गंदम के टारगेट पूरे ना हो सके। उसके बाद आपने जो आटा नायाब होने की बात की, तो आटा नायाब इसलिए है कि फ्लोर मिलों को सरकारी जो गंदम का कोटा इशू होता था वो पिछले साल मई के महीने में हुआ, उससे पिछले साल जो था वो जुलाई के अंदर हुआ। इस साल न जाने क्या इशू है जिसकी वजह से फूड डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो आटे की कीमतें वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। गंदम जो है वो ज़मींदार मार्केट में लाने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से आम आदमी जो है उसको शदीद मुश्किल। सर, आपकी बात काट रहा हूँ, क्या समझते हैं कि स्मगलिंग का इशू रहा है, गंदम स्मगल हो गई है क्या, ये भी बात? और एक इल्जाम फ्लोर मिल्स वालों को भी आता है कि इनको जो कोटा मिलता है ये आगे बेच देते हैं। इस हवाले से आप आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, इंटरनेशनली मैंने पहले आपको बताया कि इंटरनेशनली गंदम की प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी थी कि हमारा जो फार्मर था, किसान, उसने गंदम को खुद ही होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद वो मार्केट में आई नहीं है, ना गवर्नमेंट के इदारे उस चीज़ में कामयाब हुए हैं। एक तरीके से तो गंदम की प्राइसेस का ऊपर जाना फार्मर के लिए तो बहुत अच्छा साइन था, लेकिन अब जबकि हुकूमत ने और फूड डिपार्टमेंट ने गंदम को अपने पास रखा हुआ है, उनके पास उनके ज़खायर मौजूद हैं, पास्को के पास उसके ज़खायर मौजूद हैं। एक अगर डिस्ट्रिक्ट मियां वाली के पास उनके टारगेट में 20-30% की शॉर्ट फॉल नज़र आ रही है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे टारगेट्स ही में से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम अपने पास प्रोक्योर करते हैं हर साल, उसमें से, उस गंदम में से गंदम जाती है आपके पिंडी डिवीज़न में, आपके आज़ाद कश्मीर में, आपके गिलगित बल्तिस्तान में, अटक में, इन अजला में जाती है। हमारी जो ज़रूरत है, जो डिस्ट्रिक्ट मियां वाली की ज़रूरत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। अब फूड डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो विदाउट एनी डिले गंदम की जो है इशुएंस पॉलिसी वो सामने लाए। अभी हम कल परसों भी मिले हैं DFC अपने जो मियां वाली के थे उनसे, और हमने ये रिक्वेस्ट उन्हें की है कि इस जो 1 तारीख है इस तक हम देख रहे हैं कि हमें अपनी मिलों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से जो फ्लोर मिल्स हैं वो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं। हमारा बिज़नेस खसारे की नज़र हो रहा है। तो हम इस 1 तक जब अपना हिसाब किताब करेंगे तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम सितंबर के महीने में भी अपनी फ्लोर मिलों। सर अली खान साहब, अगर फिर आपने अगर फ्लोर मिलें बंद हो गई तो लोग पहले ही चक्कियों से आटा ले रहे हैं, पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो इससे तो और मजीद बुरहान बढ़ेगा। अब दूसरा, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पर अब इस वक्त जो आ रहा है आटा, वो किस कहाँ से आ रहा है? जो मियां वाली में इसके राउंड अबाउट जो सेल हो रहा है वो किन इजलास से आ रहा है इधर हमारे? देखें ना जी, जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है वो चलती है आपके सरकारी कोटा पे, बिल्कुल, या फिर उसके पास अपने अगर स्टॉक्स मौजूद हैं तो ये सूरत होती है कि हमारी इंडस्ट्री जो चलती है, हमें स्टॉक करने नहीं दिया जाता। अच्छा, जब हमें स्टॉक नहीं, हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं स्टॉक के टाइम पे, और गवर्नमेंट अपने पास प्रोक्योर करती है पूरी की पूरी गंदम को जो डिस्ट्रिक्ट मियां वाली के अंदर की उसकी पैदावार है, उसके बाद आप मुझे खुद ये बताएं कि अब हम कहाँ जाएं?
ہمیں جب تک گندم ایشو نہیں ہوگی، ریلیز نہیں ہوگی، سرکاری کوٹا ہمیں نہیں ملے گا، ہم کیسے سستا آٹا پبلک کو دیں گے؟ سر آپ کا کوئی وفد ہے جو آپ کی باڈی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر صاحب سے اس حوالے سے کوئی ملاقات، ان سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی کہ آپ کے ساتھ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ جی، ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ہماری جو میٹنگ ہے وہ انشاءاللہ ایجنڈے کا حصہ ہے. ہم 1-2 روز کے اندر انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی جائیں گے. اتھارٹی وہ نہیں ہے، اتھارٹی ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہم مل چکے ہیں. ہماری پروپوزل یا ہماری ریکمنڈیشن کہہ لیں یا ہماری ریکویسٹ کہہ لیں، وہ انہوں نے فارورڈ، امید ہے کہ انہوں نے کر دی ہوگی. اور اسی طرح مختلف جو پنجاب کے اضلاع ہیں، 36 اضلاع میں سے یہ جا رہی ہیں ریکویسٹ کہ آپ جلد از جلد، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے تو گورنمنٹ جلد از جلد اپنی ایشوئنس پالیسی اس کو سامنے لانا اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ انڈسٹری بھی ہمارے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور عام آدمی کو بھی ریلیف مل سکے. جی علی خان صاحب، یہ تو ٹاپک بڑا آپ نے تفصیلات سے کہا کہ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کے بل ہے. عام گھر ہے اس کا جو بل ہے وہ 20 سے 30 ہزار روپیہ ہے. اب جیسے آپ جیسے بزنس مین، آج جو بڑے گھروں کے لوگ ہیں ان کے تو لاکھوں کی شاید آئے. سر آپ بتائیے اس سمبند میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس حکومت سے ہو رہی ہیں، پچھلی ہر حکومت سابقہ حکومت پہ آ کے الزام لگا کے بڑی ذمہ ہو جاتی ہے، آپ انالیسس کر کے بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جو بجلی کے پرائس میں جو یونٹ کے حساب جو اضافہ ہوا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ سر لوگ کیا اسی طرح پیش کریں گے؟ رشید صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ کے جو پچھلا سوال تھا اس میں آپ نے اسمگلنگ کا سوال کیا، وہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ویورز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کہیں جواب آپ کا گول مول کر دیے. جو الزام لگتا ہے نا جی انڈسٹری پہ اسمگلنگ یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرنیشنلی جو پرائسز تھیں وہ بہت اوپر چلی گئیں. چھوٹے ہمارے زمیندار ہیں، انہوں نے اپنی بھی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی خوشیاں غمی بھی سی گندم سے پوری کرنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنی تھوڑی بہت اپنے پاس، اب کسی کے پاس 50 بوری ہے، 100 ہے، 150، وہ ان کے اپنے پاس اپنے سٹاکس میں موجود ہے. ہمارے اپنے ہی میاں والی میں موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے. اسمگلنگ کی جہاں تک بات ہے تو ادارے یہاں پہ موجود ہیں، تقریباً 7 سے 8 ادارے، چاہے وہ گندم ہو چاہے ہمارا آٹا ہو، اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. ڈیپٹی کمشنر آفس ہوتا ہے آپ کے پیچھے، اے سی آپ کے پیچھے ہوتا ہے، اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس کے ادارے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ مل کے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ساری ایکٹیویٹی کو. تھوڑی بہت جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو وہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے جی، وہ تو آپ کے انٹرنیشنل بارڈرز پہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں. ہاں اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ بجلی کی پرائسز. میں سمجھتا ہوں کہ جی بجلی کی پرائسز ہوں یا کسی بھی چیز کی قیمتیں ہیں وہ آگے بڑھنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کیا کرنا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کیونکہ ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، کسی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی چیز کی پرائس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے وہ میکنزم ڈیولپ کرنے ہیں جس سے ایک ایشو جو آپ کے سامنے اس کو آپ نے ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اب بجلی کی پرائسز ہیں، انہوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ آپ کی جتنی بھی پاور جنریشن ہے اس میں زیادہ فرنس آئل کا عمل دخل ہے. فرنس آئل جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں وہ اس کا بڑھتا ہے تو آپ کے یہ بوجھ پڑے گا. پھر IMF کا پیکیج تھا جس میں 9 مہینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پابند کیا گیا کہ آپ نے جتنی سبسڈیز تھیں ان کو روکنا ہے، چاہے وہ آٹے پہ ہے، چینی پہ ہے، دالوں پہ ہے، بجلی پہ ہے، فیول پہ ہے، جہاں بھی. تو 9 مہینے جا کے آئی تھنک پورے ہوں گے آپ کے مارچ اپریل میں. اتنے تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو بھول جانا چاہیے. ہاں اب ہمیں ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بھی تو کوئی ہونا چاہیے. حل ہے جی آپ کے پاس سولر انرجی. سولر انرجی واحد حل ہے جو آپ کو اس توانائی کے بحران سے نکال سکتا ہے. آپ کے ایک عام آدمی کو نکال سکتا ہے، آپ کے تاجر کو نکال سکتا ہے، ہمارے جیسے انڈسٹریلسٹ کو نکال سکتا ہے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے ہمارے کنونشنل بینکس ہیں، ہمارے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں، انہیں وہ فورس کرے اور ان کے لیے مینڈیٹری ہو کہ آپ دیں اپنے کسٹمر کو، پبلک کو سولر سسٹم وہ دیں. چھوٹے گھر کے لیے چھوٹا، بڑے گھر کے لیے بڑا، چھوٹی انڈسٹری کے لیے چھوٹا، بڑی انڈسٹری کے لیے بڑا. اس کے علاوہ
آپ کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا حل ہے. اب آپ دیکھیں آپ کا کسان اسی بجلی کے بل سے پریشان ہے, ہمارا جس انڈسٹری سے واسطہ ہے ہم اسی بل سے پریشان ہیں. عام آدمی چاہے وہ چھوٹے گھر کا ہے, 2-3 مرلے کا رہائشی ہے, وہ بھی پریشان ہے, 2-3 کنال کے گھر والا بھی پریشان ہے. تو اس کا واحد حل ہے کہ آپ سبسڈائز ریٹ پہ, یعنی کہ کم شرح سود پہ, چل بھی رہی ہے گورنمنٹ کی اسکیمز چل رہی ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں, وہ اس سے بہت کم تعداد میں لوگ مستفید بڑے پیمانے پر 5 سے 7% پہ وہ اپنا یہ مل رہے ہیں لونز. لیکن اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے تاکہ عام بندے کو ریلیف ملے اس سے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا بتائیے کہ ایک تو یہ بل کے ساتھ ساتھ اگر پھر مہنگائی پہ اگر جائیں بولتے تو اشیاء خورد و نوش کے بھی جو ہیں وہ ریٹس کہاں پر چلے گئے. میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سنبھالی اس وقت حالات لوگ ان کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں قدرے بہتر تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی جو عمران خان صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے دراصل جو اصل ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یہ جو 16 ماہ بیچ میں پی ڈی ایم سرکار آئی اس نے بھی گڑبڑ کی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے, کیونکہ دلیری کے ساتھ لوگ بولتے نہیں ہیں. لوگ یہاں پر مختلف بٹے ہوئے ہیں سیاست میں, اور اگر کوئی بات کر دی جائے تو اس پہ فل فور اس کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بتائیے کہ 18 میں اور اب میں کیا کمپیریزن آپ کریں گے اس وقت؟ دیکھیں جی, جب تک میں نے پہلے کہا ہے کہ حکومتیں اور حکمران صحیح فیصلے نہیں لیں گے کاروبار کو لے کر کے, تجارت کو لے کر کے, اس وقت تک اس کے فوائد یا اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ سکتے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو, آنے والے ٹائم پہ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے یہاں پہ, جب تک فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے نیبرنگ جتنے ممالک ہیں, آپ کی ٹریڈ ایران کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی ٹریڈ انڈیا جیسی اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ آپ کی ٹریڈ نہیں ہے, آپ نے وہ خود ساختہ اس پہ پابندی لگا رکھی ہے. روس کے ساتھ آپ تجارت نہیں کر رہے, افغانستان کے ساتھ تجارت جب آپ ایک چیز زور پکڑنا شروع کرتی ہے, سپوز اب چینی ہے, چینی کی اب پرائسز جو ہیں اوپر جا رہی ہیں, وہ کنٹرول سے باہر ہوئی ہیں, ای سی سی نے اس کو بین کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پاس اپنے سٹاکس, اپنے ریزرو چیک کریں کہ وہ پاکستانی اگر عوام کے لیے کافی ہیں, اس کے بعد جو ایکسٹرا آپ کے پاس اماؤنٹ بنتی ہے آپ اس کو کیوں نہیں کرنے دیتے ایکسپورٹ کسی بھی کاروباری بندے کو. اسی طرح گندم ہے, آٹا ہے, آٹے کی بائی پروڈکٹس ہیں, اگر کسی چیز پہ آپ بین کر دیں گے, آپ کے پاس جب زر مبادلہ ہی نہیں آئے گا تو آپ کا ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اب انڈیا جیسی 1.25 ارب کی آبادی کے ملک کے ساتھ, ابھی ہم پچھلے ہفتے میں گیا ہوں اپنا یہاں پہ ہمارا علاقہ ہے وانڈا ککڑا والا, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نمک بہت بڑی معدنی دولت ہے. وہاں پہ جو پروڈکشن تھی ان کی وہ کم ہو کے 30% پہ آ چکی ہوئی ہے, یعنی کہ جہاں پہ ان کا 100 ٹرک نکلتا تھا وہاں پہ ان کے صرف 30 ٹرک نکل ہیں. کیوں کہ آپ کا جتنا نمک ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ایکسپورٹ ہوتا تھا انڈیا کو. اب وہ کیونکہ آپ کے انڈیا کے ساتھ ایکسپورٹ ہی نہیں ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہمارا تاجر بیٹھا ہوا ہے. کاروبار کے علاوہ, تجارت کے علاوہ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے ملک کو آگے لے کے جائے, آپ کے عام آدمی کو آگے لے کے جائے؟ تجارت کا, کاروبار کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ پیسہ چلتے چلتے عام آدمی تک جا کے پہنچتا ہے. آپ کی حکومتیں پچھلا آپ دور دیکھ لیں, پی ڈی ایم کا 15 مہینے, یہ ٹائم دیکھ لیں اپنا جو اب ہم جس سے گزر رہے ہیں پی ٹی آئی کا دور آپ دیکھ لیں, ایک بڑا منصوبہ نہیں آیا جو 50 ارب سے اوپر کا ہو. جب سرمایہ کاری گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کیسے آپ کے عام آدمی کے ہاتھوں تک دولت پہنچے گی؟ اور جب دولت نہیں پہنچے گی تو مسائل تو بڑھنے ہیں. اب مہنگائی نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, یہ گلوبل فنومینا, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت شدت اور تیزی آئی ہے آپ کے کووڈ کے بعد. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ اگر مہنگائی کی سپیڈ زیادہ ہے تو آپ کی آمدنی کی سپیڈ بھی زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے ذرائع آمدن بڑھیں گے تو آپ پھر اس چیز کو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر کر پائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی سپیڈ نہیں بڑھائیں گے آمدنی کی تو پھر کیسے آپ کنٹرول کر پائیں گے ان حالات کو؟ جی بالکل, بالکل بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہ کی. اب تھوڑا سا ایک لاسٹ ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے, سیاسی تھوڑے سے تو آپ سے سوال کرتے ہیں. انتخابات سر آپ دیکھتے ہیں کب ہوں گے؟ لوگ کچھ کہتے ہیں فروری میں ہوں گے, کچھ کہتے ہیں تو. سر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کوئی انتخابات آپ کو نظر آ رہے ہیں فروری مارچ؟ دیکھیں نا جی, آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے.
اچھا، اس کے بعد اب حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ کی وہ سینسس کا اب ایشو سامنے آ رہا ہے کہ مردم شماری کے بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے بعد حلقہ بندیوں کے ایشوز ہوں گے. اگر جینون ایشوز ہیں، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کیا ایگری ہیں اس بات سے کہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن تاخیر کے لیے؟ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ کون دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کسی جو پارٹی طاقتور حلقے ہیں ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، میں اگر تھوڑا سا آپ کو کھل کے کہہ دوں، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ابھی ہیں؟ وضاحت کریں نا، آپ کس پارٹی کا نام لیں؟ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھنا، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا، اگر مقتدر حلقوں جن کے پاس طاقت ہے، اگر آپ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کسی ادارے کی اس میں یہ کوئی ان کے لیے مشکل کام تو ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ایک اثاثہ ہیں ہمارے ملک کا، جس طرح اثاثہ ہیں نواز شریف، جس طرح اثاثہ ہیں زرداری. ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے، ریاست سب سے پہلے ہے، سیاست اس کے بعد ہے. تمام ہمارے سیاسی قائدین کو چاہیے کہ وہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاستی اداروں کا احترام کرتے ہوئے جو ہماری لائن ہے، پتہ نہیں کتنے ایشوز ہیں ہمیں گلوبلی، کتنے ایشوز کا سامنا ہے، ریاست ہم سے کیا کروانا چاہتی ہے، سیاستدان کیا کرنا چاہتے ہیں، جہاں جا کے یہ ایک دوسرے سے ان کا وہ جس طرح ہے نا ریل کی پٹڑیوں کی طرح، نہ جانے کیوں یہ ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. اس چیز کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ ریاست ہے تو ہماری سیاست ہے، اور سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ رہیں. چھوٹے موٹے ایشوز بنتے جو اتنا پہاڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سرمایہ کاری آپ کے پاس نہیں ہو رہی. کتنے تو دوست ہمارے ہیں، ان کے توسط سے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے کتنی سرمایہ کاری جو پاکستان میں ہونے جا رہی تھی وہ رک گئی ہے. تو اس کشمکش کی وجہ سے، اس کشیدگی کی وجہ سے جو سیاسی جس کا سامنے ہے پاکستان کو، اس کی وجہ سے نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کا ہے، اور عام جو جنتا ہے ہماری اس کا نقصان ہے. اور اس کو خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ اس وقت ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس وقت لوگوں کو کھانے پینے کی فکر کم ہے اور بجلی کے بلوں کی فکر زیادہ ہے. تو یہ اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزرا نہیں ہے. ریاستی اداروں کو اور سیاستدان جو ہمارے ہیں ان کو ایک پیج پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ان کی درمیان کی جو ٹینشن ہے اس کو دور ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں، چاہے ہمارے ریاستی ادارے ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، الطاف حسین ہوں، کوئی بھی جو پبلک فگر ہے، پولیٹیکل فگر ہے، اس کے ساتھ ریاستی اداروں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. سر آپ سے آخری سوال، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی حلقے سے آئیں گے آپ الیکشن میں، تو یہ دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ہم علی خان پائی خیل کو کس حلقے سے دیکھ رہے ہیں آئندہ انتخابات لڑتے؟ انشاءاللہ جی میرا جو حلقہ ہے وہ تو ہے پی پی 86. ٹھیک ہے جی، پی پی 86 میں ہی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور وہاں سے ہی فیوچر میں اگر میں امیدوار ہوا تو وہاں سے ہی انشاءاللہ میں نے ہونا ہے. باقی میں نے خود کو کبھی محدود نہیں کیا. پی پی 80 ہماری جو سیاسی جد و جہد اس کو آپ کہہ لیں، یا ہماری سماجی کوششیں یا کاوشیں ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے پی پی 86 ہم نے کوئی فینسنگ نہیں کی. اس کا دائرہ کار ہمارے پورے میاں والی کے لیے، میاں والی کی کامیابی کے لیے، میاں والی کی ترقی کے لیے. بلکہ ہمارا تو گزشتہ جو حکومت ہے اس سے بارہا مرتبہ ہم یہ اپیل کر چکے تھے کہ میاں والی کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا یا کرنا ہے کسی نے، تو اس کے لیے تعلیم، میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے ہمیں چاہیے، لاء کالج جیسے ادارے ہمیں چاہیے. ساتھ ہمیں، یعنی کہ آپ پڑھانے کے بعد، ڈگری دینے کے بعد، سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ دینے کے بعد، اس کے بعد کیا چاہیے آپ کے بچے کو؟ وہ چاہیے روزگار. سرکاری سطح پہ روزگار کے مواقع عنقریب پاکستان چوک ہو جانا ہے. آپ کے لیے مواقع پیدا نہیں کر سکتا پاکستان سرکاری اداروں میں. اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹو ہے آپ کی انڈسٹری. یہاں پہ ہماری کوشش تھی تھرو آؤٹ 4 سالوں میں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر کیونکہ میاں والی سے تھے، تو وہ یہاں پہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ
डिक्लेयर करते। भुलवाल जैसे आपके स्टेटमेंट आती रहती थी, बिल्कुल। भुलवाल जैसे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि एक ज़री ज़िला है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट अगर हो सकती है तो हमारा मियाँ वाली तो देखे ना जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मियाँ वाली के पास क्या चीज़ नहीं है। मादनी दौलत से मियाँ वाली माला माल है। हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी है, बारिशी पानी है, दरियाई पानी है, रेलवे ट्रैक हमारे पास मौजूद है। आप देख लें तो गुलाम खान का जो बॉर्डर है वो हमारे से 175 किलोमीटर के फासले पे है। गेम चेंजर जो मंसूबा था सी पैक, उसकी 3 इंटरचेंजेस हमारे पास मौजूद है। एयर बेस आपके पास मौजूद है, रेलवे जंक्शंस आपके पास मौजूद हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स आपके पास मौजूद हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो मियाँ वाली के पास नहीं है? नहीं है तो एक विल नहीं थी यहाँ पे, और वो काम नहीं किया गया जिसकी हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तवक्को रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने ख़ुद को कभी फेंस नहीं किया कि PP86 हमारा मिशन होता है या हमारा मकसद जो है वो मियाँ वाली की फलाह और तरक्की है। जी अली खान पाईखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त मुकम्मल हुआ, लेकिन इन सारी जो डिबेट हुई उसमें अली खान साहब ने जो सबसे जो वैसे तो सारी पॉजिटिव बातें की, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात की है, सियासी बात वो ये थी कि नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो या हमारे इदारे हों, इनको ये चाहिए कि मिल बैठकर सियासत छोड़ें बल्कि रियासत बचाएं और रियासत की बेहतरी के लिए मिल बैठकर अच्छे फैसले करें, ताकि हमारा जो मुश्किल वक्त चल रहा है इससे हम निकलें और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए NY न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।